अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मेरे चारागार बाय रुखसाना निगार अदनान 11 एपिसोड। मुझे कुछ रकम चाहिए। शाइस्ता तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी थी कि आफ्ताब ज़ुबैरी ने सामने आते हुए बड़े आराम से कहा। शाइस्ता के अंदर जैसे किसी ने जलती हुई फुलझड़ी छोड़ दी। जी तो चाहा सामने खड़े इस लालची पैरासाइट को इतना मारे, इतना धुनके हाथों से, लातों से और ठोकरों से कि इसने अपनी इस कभी ना पूरे होने वाली ख्वाहिश को एक सर्द आह तले दबाया। अभी परसों जो 15,000 इसने कैसे अपने लहजे को नॉर्मल किया था, ये इसका दिल जानता था। 15,000 रुपये सिर्फ? तुमने मुझे क्या कॉलेज बॉय समझ रखा है? सुनो शाइस्ता बेगम, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई मुलाजिम या ड्राइवर नहीं। मुझे शोहर के दर्जे पे रख कर ट्रीट करो। वो बड़ी डटाई से इसके आगे दरवाजे पर हाथ रख कर जताने वाले अंदाज में बोला। तुम्हें खुद अपने स्टेटस का इल्म नहीं, वरना यूं आए दिन भीख मंगों की तरह। तड़ाक अभी जुमला शाइस्ता के मुंह में था और इसे पता नहीं था कि इससे डलते हुए बदन में अभी भी ज़ोर आवर जवानी की ताकत बल खा रही है। शाइस्ता का सुर्ख लिपस्टिक में रंगा निचला होंठ लहू रंग हो गया था। 3 उंगलियों के निशान इसके दूधिया गालों पर चमक उठे थे और आंखें तकलीफ़ और तौहीन के एहसास से बरसती आंखों की जलन और वहशत नाकाबिले बयान थी। तुम 2 टके के फुटपाथिए, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर, शाइस्ता पर, जो तुम जैसे पैरासाइट को पार रही है, मेरे टुकड़ों पर। तुम ये निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इसलिए मुझसे शादी की थी, सिर्फ दौलत, अपने ऐशो मस्ती के लिए। झूठे दगाबाज, वो तुम्हारी मोहब्बत, वो दावे क्या हुए, वो सब। वो आफ्ताब ज़ुबैरी का गिरेबान पकड़े इसे झंझोड़ते मारते हुए ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। इसके लबों का लहू अब ठोड़ी तक आ रहा था, जिसे देखकर आफ्ताब ज़ुबैरी को अपनी गलती और हद छुट वाली मनहूस आदत पहली बार इतनी बुरी लगी। वरना ऐसी हल्की फुल्की मार तो वो सादिया बेगम को यूं ही लगा दिया करता था। मगर इस वक्त बिलमकाबल वो चूंटी तो नहीं थी, ये तो किस्मत की लॉटरी थी जिसे वो इस तरह रेज़ा रेज़ा नहीं कर सकता था। इसकी मुँह जोरी के बावजूद वो खुद को ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता था। सच सॉरी शाइस्ता डार्लिंग, आई एम सॉरी रियली। वो इस पर बफरी हुई शेरनी के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ने की कोशिश करते हुए माजरत ख्वाह अंदाज में बोले। कसम से यूं ही ये हाथ उठ गया, वरना मैं तुम्हें मारूंगा, अपनी जान को, अपनी मोहब्बत को। नहीं, कभी नहीं। रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरी पहली गलती समझकर, प्लीज़। वो लहजे में नदामत और आंखों में नमी लाते हुए बड़ी मकारी से दीवाना वार इसके हाथों को चूमते हुए कह रहा था। छोड़ो छोड़ो मुझे, वहशी पागल दीवाने, तुम तो जंगली जानवर हो, बिल्कुल जाहिल, उजड़, गंवार। तुम्हें तो लेडीज़ से बात करने के, बिहेव करने के मैनर्स नहीं। लानत है मुझ पर, तो तुम जैसे जाहिल को अपने लिए मुंतखब कर बैठी। मुझे क्या पता था, जिसे सोना समझ रही हूँ वो जंग आलूद लोहा निकलेगा। कैसी हमाकत की मैंने, कितनी बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी की। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। आफ्ताब ज़ुबैरी अब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े टिशू बॉक्स से टिशू निकाल कर बड़ी नरमी से इसके होंठों और ठोड़ी पर रख रहा था। वो इसे खुद से परे धकेल रही थी और वह इसे अपने साथ लगाए हुए माफ़िया मांगे जा रहा था। शाइस्ता मेरी जान, कसम ले लो, खुदा की कसम, जो आइंदा कभी तुम पर, अपनी जान पर हाथ क्या उंगली भी उठाए, खुदा की कसम उठाकर बाहर फेंक देना, कुत्तों के आगे डलवा देना। जो जी चाहे सज़ा देना, मगर ऐसे खफा ना हो, यूँ नाराज़ ना हो, वरना तुम्हारा ये सर फिरा दीवाना मर जाएगा। मेरी जान, मर जाऊंगा। देखो, इस उम्र में मैंने अपने साल खुर्दा रिफाकत को लात मारी, जवान बच्चों को छोड़ा, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। अब अगर तुम भी मुझसे नाराज़ हो गई, खफा हो गई, तो मैं मर जाऊंगा। मेरा तो अब इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। खुदा के लिए शाइस्ता, मुझसे नाराज़ ना हो, मुझे ना छोड़ना प्लीज़। वो अब गिगिया कर कभी हाथ जोड़ता, कभी इसके कंधे से लिपटा, कभी इसके कदमों में झुकने की कोशिश करता। इतनी गिरफ्तारी में 2 आंसू भी पत्थर दिल से निकल आए और साथ ही
وہ اس کے قدموں پر جھکنے جا رہا تھا کہ ایک سسکی کے ساتھ زوردار آہ، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا چلا گیا۔ چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو گیا۔ پہلے تو شائستہ کو لگا وہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، مگر چند لمحوں تک وہ سیدھا نہ ہوا تو اسے تشویش سی ہوئی۔ آفتاب، آفو، آر یو آل رائٹ؟ وہ ٹشو منہ پر دباتی ذرا سی جھکی تو اس نے سر جھٹک کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں میں، بس دل کا پرانا روگ ہے جو تمہاری محبت پا کر کچھ دنوں کے لیے کہیں سو گیا تھا جا کر۔ آج تمہاری ناراضی دیکھتے ہی کیسے بیدار ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے سانس آ جا رہی ہے۔ آہ آہ، وہ وہی کارپٹ پر سینے پر ہاتھ رکھ کے دوہرا ہو گیا۔ کیا زیادہ درد ہے؟ ڈاکٹر کو کال کروں؟ سیدھے تو ہو۔ اب شائستہ کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ اس کے پاس جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ سینے سے ہٹانے لگی۔ میری مسیح تو تم ہو، تم راضی ہو جاؤ گی تو اس درد کو میں خود راضی کر لوں گا، بس تم مجھ سے خفا نہ ہو۔ اس نے پکے عاشقوں کی طرح چہرے پر بے چارگی اور درد کے ملے جلے احساسات پیدا کرتے ہوئے رک رک کر کہا، میں کب ناراض ہوں تم سے؟ یہ سب تو تم، وہ خفا سی آواز میں کہتے ہوئے رک گئے۔ جانتا ہوں، مانتا ہوں اپنی غلطی، یہ سب کچھ میری بےہودگی کی وجہ سے ہوا ہے، پر کیا کروں؟ تمہاری محبت میں سمجھو دیوانہ ہو چکا ہوں، اس دیوانے کو معاف کر دو۔ اس کے گھسے پٹے ڈائیلاگ پر شائستہ کو بیزاری سی ہوئی۔ اچھا، اٹھ کر بیڈ پر بیٹھو، ٹھیک ہے اب طبیعت؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ تک لے گئی۔ ہو جائے گی ٹھیک، اگر تم میرے پاس یوں ہی اسی طرح میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ دیر بیٹھی رہو۔ وہ شائستہ کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، ہاں بیٹھی ہوں، مگر میرا آفس جانا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے چائنا سے۔ میرا آفس جانا تو ضروری ہے، وہ قدرے بیزار سے لہجے میں بول رہی تھی۔ آفتاب زبیری کی کایا نظروں سے اس کی بیزاری چھپی نہ رہ سکی۔ جانتا ہوں کہ تمہارا آفس جانا کتنا ضروری ہے، مگر ڈیئر، اگر مجھے نظر انداز کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ پلیز آفو، یہ ٹین ایجر والے ڈائیلاگ تو بند کرو۔ یہ بتاؤ اب تم ٹھیک ہو؟ وہ کوفت برے انداز میں اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی، ہوں ٹھیک ہوں، مگر پلیز مجھے ابھی چھوڑ کر نہ جاؤ، وہ ملتجی لہجے میں بولا تو شائستہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی آفو، وہ اسے سمجھانے کے خیال سے بولنے لگی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر بولے۔ کیا؟ شائستہ نافہم نظروں سے تکتے ہوئے بولی، یہی کہ زندگی کا سارا بوجھ گاڑی کے ایک پہیے پر ڈال دیا جائے۔ وہ کمال ہوشیاری سے اپنے مطلب کی بات پر آنے لگا۔ کیسا بوجھ؟ شائستہ نہیں سمجھی تھی۔ سارے کام، سارا بوجھ بزنس کا تم نے اٹھا رکھا ہے، میں گھر فارغ بیٹھ کر پلنگ توڑتا ہوں، مگر اگر تمہارے مشوروں پر عمل کروں، دوست یاروں میں بیٹھوں، آفس نہ جاؤں، تو یاروں دوستوں میں بیٹھنے کے لیے شان اور عزت سے بندے کی جیب تو بھاری ہونا چاہیے، اس کے لیے پیسہ، اور وہ ہر ماہ مجھے تم سے بھیک منگوں کی طرح مانگنا پڑتا ہے۔ شائستہ، میں نے اپنی پچھلی زندگی جو غربت میں گزاری ہے، اس میں بھی میں بادشاہ کی طرح رہا ہوں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ اسے اپنے خوددار ہونے کا یقین دلانے لگا۔ ہاں، نہ ہاتھ پھیلایا نہ ہلایا، بس چھیننے کا کام لیا ہاتھوں سے۔ اس کی بات پر شائستہ دل میں بڑبڑائی، مجھے یوں ہر وقت تم سے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اب کے چہرے پر معصومیت سجا کر بولا، چلو تو ایسا کرتے ہیں، تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیتی ہوں اور ہر مہینے ایک مخصوص رقم اس میں ٹرانسفر ہو جایا کرے گی، کیا خیال ہے؟ شائستہ بھی اس کے روز روز ملازموں کے سامنے آفس میں آتے جاتے پیسے مانگنے سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ اکاؤنٹ میرا ہے، مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب اس کے چہرے پر درد یا تکلیف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ کیا؟ اگر میں نے وہ مخصوص رقم ایک دن میں اڑا دی تو؟ آفو، اب تم محض مجھے یہاں روکنے کے لیے مذاق پر اتر آئے ہو۔ شائستہ اٹھتے ہوئے بولی، یہ مذاق نہیں، سچ ہے، کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ آفتاب کی بات پر شائستہ ٹھٹ گئی۔ ہاں، تم کر سکتے ہو یہ بھی، ایک دن میں ساری رقم، وہ بے بسی سے اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ پھر مجھے آفس میں کوئی ڈیوٹی دو، کچھ کام سمجھاؤ، تاکہ ایک تو میری دوستوں یاروں کی اڑاؤ کمپنی سے جان بچے، دوسرے میرے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو،
کہ روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ وہ گھیر گھار کر شائستہ کو اسی بات کی طرف لے ہی آیا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سوجے ہوئے ہونٹ کا جائزہ لیتے ہوئے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل سے تم بھی میرے ساتھ آفس چلو گے۔ میں تمہارے لیے الگ سے آفس روم سیٹ کروا دیتی ہوں۔ کچھ دن کام سمجھ لو گے تو آسانی ہو جائے گی، مجھے ہیلپ مل جائے گی اور تمہارا دماغ ان شیطانی کاموں کو سوچنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ گڈ آئیڈیا۔ وہ پلٹی اور مسکراتی ہوئی اپنا پرس اٹھانے لگی۔ کل سے تیار رہنا ساتھ چلنے کے لیے، اور شام کو ہم ڈنر باہر ہی کریں گے۔ ابھی تم ریسٹ کرو، میں لنچ تک آ جاؤں گی۔ اوکے بھائی۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے باہر نکل گئی تو آفتاب زبیری نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا اور ایک بار پر انگڑائی لی اور کچھ گنگنانے لگا۔ وہ بہتی ہوئی آواز میں گنگناتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو آ گئی شائستہ بی بی بالآخر دام میں۔ اب دیکھنا، میں نے آفس میں داخل ہونا ہے اور تمہاری واپسی کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ دیکھنا تم آفتاب زبیری کی ذہانت کے کمالات۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرتے ہوئے آواز بلند کہے جا رہا تھا۔ یہ رافع نے طے شدہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا اور چند لمحوں بعد بولا۔ ابیحہ اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگے اور سینے میں جو دھڑکنوں نے ادھم مچا رکھا تھا اسے سیدھے کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ 3 ماہ انتظار کر سکتی ہو؟ میں ابھی آج ہی تمہاری خواہش کو پوری کر دیتا، بلکہ جانے سے پہلے۔ اگلے ہفتے مجھے 3 ماہ کے لیے ٹریننگ کورس پر کوریا جانا ہے۔ میں ہفتہ بھر میں ڈیوورس کے پیپر تیار کروا لیتا، مگر کل سے چیمبر میں سالانہ چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور تم مجھے 2-3 دن پہلے کہتی تو۔ رافع اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا اور وہ اسے پہلے سے بھی برا لگ رہا تھا۔ کیا ہر بار میرا کہنا ضروری ہے؟ آپ کو خود اپنے وعدے کا پاس نہیں؟ وہ چڑ کر بولی۔ ہے پاس، اور شرمندہ بھی ہوں کہ مہلت پر مہلت لیے جا رہا ہوں، مگر ایسا عہد شکن بھی نہیں کہ ہر بار ہی ایسا کروں۔ یہ تو تحریری کام کے لیے تاخیر ہے، اگر تم چاہو تو زبانی۔ اس نے نظریں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر مرکوز کی۔ میں ابھی کہہ دیتا ہوں، جو تم کہو۔ اس نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ ابیحہ نے بمشکل سنا۔ تم صرف 3 ماہ امی کے پاس اپنی پھپھو جان کر رہ لو۔ میرے آنے سے 1 دن پہلے چاہے گھر چھوڑ جانا، میری طرف سے تم آزاد۔ اگر میں 3 ماہ کی یہ فضول شرط رد کر دوں تو؟ وہ ایک بار پھر زور زور سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے ترش لہجے میں بولی۔ میں اصرار نہ کرتا، اگر امی میرے جانے کے بعد بالکل اکیلی۔ دوسری صورت میں یہ ٹریننگ ڈراپ کرتا ہوں تو جاب کا قائم رہنا محال ہے، جو تم کہو۔ اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت سے بندوق اس کے کندھے پر سیٹ کر دی کہ اب ٹائگر دباؤ۔ وہ جھلا کر مڑی، 2 قدم چلی اور رک گئی۔ جو تمہارے دل و دماغ میں ہے کہہ ڈالو، وہ اس کی الجھن کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ اگر وہ سب میں نے کہہ دیا رافع صاحب، تو کمرے سے باہر میں نہیں آپ جائیں گے۔ وہ غصے میں تمتماتا ہوا چہرہ لے کر پلٹی تھی۔ تم نے ہم سب کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں چند باتیں نہیں سن سکوں گا؟ وہ تحمل مزاجی سے بولا۔ عجیب انسان ہے، آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ کیوں باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ؟ کیوں مجھے آزاد نہیں کر دیتے؟ صرف اپنے مطلب، اپنے مفاد کی خاطر میری اسیری کے دن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کیا لطف آ رہا ہے آپ کو مجھے یوں اذیت میں دیکھ کر؟ یہ وہ زور سے کہتے کہتے رو پڑی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رافع دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور ہے، تقدیر رستے کھولنے لگتی ہے تو دکھ کی اندیکھی زنجیریں ہمارے قدموں کو جکڑنے لگتی ہے۔ کھلتے ہوئے راستوں کو خوشی ان زنجیروں کی کھنکھناہٹ میں کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج شام میں کس قدر خوش تھا، 1 نہیں 2 خوشیاں، وہ بھی ایسی جن کے لیے مدتوں سے یہ دل ہمک رہا تھا۔ یوں قطرہ قطرہ ملنے والی آسانی بھی مذاق لگتی تھی۔ جی چاہتا تھا ابر برسے اور ٹوٹ کر برسے، اور یہ نہیں پتا کہ جب ابر ٹوٹ کر برستے ہیں تو اکثر کچے مکانوں کی دیواریں بھی ڈھہ جاتی ہیں، اور جو ان کچی دیواروں کے بیچ شہر دل بھی مسمار ہو جائے تو کون ابر برسنے کی خوشی منائے گا؟ پھر کون؟ اسے پتہ نہیں چلا، مگر اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی آنسوؤں کی صورت میں جمع ہو کر بہنے لگی۔ یہ کس کا گھر ہے؟
سعدیہ بیگم نے گاڑی سے اترتے ہوئے حیرانگی سے اس شاندار بنگلے کو دیکھا جس کے براؤن کلر کے آہنی گیٹ کے آگے گاڑی آ کر رکی تھی۔ رافع اب گیٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ آپ اندر تو آئیں پھر بتاتا ہوں، وہ ہاتھ سے گیٹ واک کرتا ہوا بولا۔ ابیحہ نے ناپسندیدہ نظروں سے رافع کے اس فضول سسپینس کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ آؤ نا بیہ، یہ رافع ہمیں بن بتائے کس کے گھر ملانے اٹھا لایا ہے۔ سعدیہ بیگم نے اسے یوں ہی منہ پھیر کر کھڑے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ مجبور سی ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا تو گھر سے آنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے صاف انکار بھی کر دیا، مگر پھپھو کا وہی اسرار بھرا انداز اور اس کی وہی مجبوری کہ وہ کسی کے اسرار کو زیادہ دیر تک اوائڈ نہیں کر سکتی تھی۔ امی جلدی آئیں نا۔ رافع چھوٹے سے لان کی روش پر چلتا ہوا گھر کی عمارت کے بیرونی حصے میں کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا اچھا گھر ہے، سبزے اور ہریالی والا، کھلی ہوا اور روشن صحن والے گھر کیسے مبارک اور دل کو کھینچتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف سے چھوٹے سے لان کی جھاڑی نما اگی ہوئی گھاس اور بنگلے کی اختتامی دیوار کے ساتھ لگے درختوں کو دیکھتے ہوئے رشک بھرے لہجے میں کہا، ان ساری حوض سے نکلنے کے بعد ایسی جگہ کے لیے میں بڑا تڑپتی رہی۔ چھوٹے چھوٹے گھٹے ہوئے تنگ کمروں، صحن کے بغیر تاریک گھروں میں رہنا میرے لیے کسی جیل سے کم کی سزا نہیں تھی۔ پھر اس سزا سے ہم آنکی پیدا کرتے ایک زمانہ لگ گیا۔ ان برے وقتوں میں جب اپنے جرم محبت کی سزا کے انتہائی دور سے گزر رہی تھی، اس وقت بھی مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میری کوئی ایک بڑی خواہش جو فوری پوری کی جا سکتی ہے تو میں کہتی، ایسا کھلا اور ہوادار گھر جہاں میں کھل کر سانس لے سکوں اور اپنی اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی نظروں میں جی بھر کر روشنی بھر سکوں۔ زندہ انسانوں کے لیے ہوا اور روشنی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ وقتاً کھلی ہوا میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس جگہ کی کشادگی اور سست رفتار چلتی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی، اور ابیحہ کو لگا جیسے وہ اس کے دل کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ اس کے دکھوں میں یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ چھوٹا سا 3.5 مرلے کا گھر جس کے چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں اور چند قدموں کے صحن میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اسے محبت ملتی یا نہ ملتی، زمین کی کشادگی نہ چھنتی تو شاید اسے اپنی قسمت پر اتنا رونا نہ آتا۔ اوفو، آپ دونوں کس مراقبے میں گم ہو گئی ہیں، اب آ بھی جائیں۔ رافع کی جھلائی ہوئی آواز نے ان کے قدموں کی رفتار تیز کی تھی، مگر گھر جتنا باہر سے دل کو بھایا تھا، اندر سے اتنا ہی کشادہ اور خوبصورت تھا۔ 3 بیڈ روم، ان کے پورے گھر جتنا، لاؤنج اور ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم اور ایک عدد گیسٹ روم، بادامی رنگ کی پھسلتی ٹائلیں اور تازہ پینٹ کی ہوئی دیواریں گھر کے نیا ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ رافع بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا، مگر یہ ہے کس کا اور ہمیں ادھر کیوں لائے ہو؟ سعدیہ بیگم نے جیسے خواہشوں کی دکم پیل سے گھبرا کر پوچھ ہی ڈالا کہ ہر قدم پر ان کا دل اتنے خوبصورت گھر میں رہنے کو مچل رہا تھا۔ لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں خوبصورت نفیس لکڑی کا کام اور ہر کمرے کی بڑی بڑی کشادہ شیشے کی کھڑکیاں انہیں بار بار اپنی زندگی کی اس بڑی محرومی کا احساس دلا رہی تھی جسے انہوں نے عمر بھر کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ پتہ ہے امی یہ کیا ہے؟ رافع نے مڑ کر ماں کے کندھوں کو تھام کر ان کے چہرے پر اپنی سیاہ چمکتی نگاہیں جما کر پوچھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ متذبذب سے لہجے میں بولی۔ بے اختیار ہی رافع کے لبوں سے کچھ انہونی سننے کا دل متمنی ہو رہا تھا۔ امی، یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، مجھے کمپنی کی طرف سے یہ گھر ملا ہے، آپ کی دعاؤں کا ثمر۔ رافع کا انکشاف انہیں کسی بم کا دھماکہ محسوس ہوا تھا، اور کچھ یہی کیفیت ابیحہ کی بھی تھی۔ وہ بھی لمحہ بھر کو رافع کی بات سن کر اپنی جگہ پر ساکت سی رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو رافع؟ واقعی؟ پھپھو کی کانپتی آواز نے تصدیق کی، جو اس نے سنا ہے وہ کوئی وہمہ نہیں تھا، بالکل سچ امی، قسم لے لیں، میں نے جاب کے اول دن سے ہی گھر کے لیے کہہ رکھا تھا۔ اس کالونی میں ہماری کمپنی کے 10-12 ایسے گھر ہیں،
کوئی بھی خالی نہیں تھا، یہ اسی مہینے خالی ہوا ہے اور آپ کے بیٹے کے نام قرعہ نکل آیا۔ ہمیں تو شک سا تھا، مگر امی آپ کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا پورا یقین تھا۔ دیکھیے اللہ نے آپ کے یقین کو کیسا کامل کر دیا، ایک ایک کر کے آپ کی ساری دعائیں بارگاہ الہی سے مقبولیت کی سند پا کر آپ کی جولی میں آ گری ہے نا امی؟ رافع اس طرح بول رہا تھا کہ جیسے اس جگہ اس کے اور سعدیہ بیگم کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں۔ ابیہا کھڑے کھڑے جیسے شال سی ہوگی اور بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی یا کوئی اور چیز نہیں تھی۔ پھپھو میں تھک گئی ہوں، باہر گاڑی میں بیٹھی ہوں، اس کے لبوں سے بغیر سوچے سمجھے نکلا اور دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ رافع کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ رافع بیٹا برا نہ ماننا، ہو سکتا ہے یہ میری دعاؤں کا ثمر ہو، مگر اس خوشی کی پہلی مبارکباد تمہیں بیا کو دینی چاہیے تھی۔ اس نے جیسے تیسے بھی صحیح اس سیلن زدہ ڈربے میں تمہارے ساتھ وہ کٹھن دن گزارے ہیں جن کے بارے میں میں نے اپنی سابقہ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور مجھے اپنی دعاؤں کی مقبولیت کا یقین اس دن آئے گا جب تم مجھے اس شرم ساری سے باہر نکالو گے۔ وہ یاس برے لہجے میں کہتے ہوئے بولی، کیسی شرم ساری امی؟ وہ بے قرار سا ہو کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہی شرمندگی جو میں بیا کو اس برے حال میں دیکھ کر محسوس کرتی ہوں، تم اسے اس کے حقوق سے محروم کر کے اس کے مجرم بھی ہو رہے ہو۔ میرے بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی گواہی میں تم نے اس کے سارے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج اتنے بہت سارے مہینے گزرنے کے بعد بھی میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں کے تعلقات وہی ہیں جہاں پہلے دن سے تھے۔ وہ عرش سے فرش پر آئی تھی، اس سے دکھن اور درد جتنا بھی ہوتا کم تھا، مگر اس کے درد کو کم کرنے کے لیے تم نے خود سے ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ کوشش کرتے تو بیا کے دل سے اچھا کس کا دل ہوگا؟ مجھے اکثر راتوں کو بیا کے اداس پسماردہ نگاہیں اپنے بستر پر کروٹیں لینے پر مجبور کر دیتی ہیں، جیسے وہ مجھ سے سوال کرتی ہوں، پھپھو آپ مجھے اسی مان پر یہاں لے کر آئی تھی۔ میں مانتی ہوں جب وہ اس گھر میں آئی تو نہ اس کے دل میں جگہ تھی تمہارے لیے، نہ ذہن میں، پر سچ کہوں رافع، نکاح کے بولوں میں ایسا جادو ہے، اگر تم ذرا سی پیش قدمی کرتے، ایک بار نہیں بار بار، عورت شوہر کے محبت بڑے الطافات کو زیادہ دیر تک جھٹک نہیں سکتی۔ یہ کشش بھی پیدا کرنے والے نے اس کے خمیر میں رکھی ہے جو وہ اپنے ہم سفر کے لیے محسوس کرتی ہے، اور مجھے بے حد دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، میرے بارہا منہ سے کہنے کے باوجود تم نے ایک بار بھی ایسی کوشش نہیں کی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے دیوار سے لگ کر جیسے ہانپنے لگی، ان کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ امی میں نے بار بار کوشش کی، مگر ہر بار امی اس نے۔ رافع کی نظریں جھک گئی، وہ رخ پھیر کر بیرونی دروازے سے باہر گیٹ کے آگے کھڑی گاڑی میں بیٹھے ابیہا کو دیکھ رہا تھا، مگر ہر بار مجھے صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ کبھی مجھے اپنے ہم سفر، اپنے جیون ساتھی کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اس کے دل نے کبھی ذریعہ کی جگہ کسی اور کو دی ہی نہیں، اور نہ ہی وہ دے سکتی ہے، بلکہ مجھے اپنے قریب دیکھ کر اسے اپنی محرومی کا اور شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر بتائیں میں کیا کرتا بھلا؟ وہ بے بس لہجے میں بولا۔ اصل میں تو وہ یہ بات ماں کے سامنے کبھی نہ کہتا، مگر انہیں آنے والے اس واقعہ کے بارے میں بھی تو تیار کرنا تھا جو ایک دن ہو کر رہنا تھا۔ اس کے باوجود میں کہتی ہوں اس سارے معاملے میں کمی اور کمزوری تمام تمہاری طرف سے ہے۔ وہ صرف زبان سے ایسا کہتی ہے، کبھی تم نے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کی؟ ذریعہ اس کا ماضی تھا، حال اور مستقبل تم تھے، وہ کتنی دیر تمہیں نظر انداز کر سکتی تھی؟ اگر تم نے اسے بطور شریک حیات قبول کیا ہوتا، ایک دوست، ایک بیوی کی طرح محسوس کیا ہوتا۔ وہ سراسر اسے قصوروار گردانتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی اس کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اسی طرح رخ کیے ہاتھ مسلنے لگا۔ اب اسے صاف دکھائی دے رہی تھی، نیلے سوٹ میں وہ بے چینی سے بار بار گیٹ کے باہر اندر دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ کیا؟ وہ جیسے تنگ کر بولی، اس نے مجھ سے علیحدگی کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہ اس سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں، اور میں نے اسے آزاد کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، روشی کی شادی تک۔ وہ کہہ رہا تھا، اور سعدیہ بیگم کے چہرے کا رنگ سفید
لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا۔ بہت اچھی مثال قائم کرو گے باپ کے نقش قدم پر چل کر۔ اگر تم نے ایسا کیا کبھی میری خوشی حاصل نہ کر سکو گے، وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تو رافع ایک گہرا سانس لیتا ہوا انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ لگتا ہے اب کہ زندگی نے ہر خسارے کو میرے میزان میں درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یوں نہیں سہی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ یہ اس کی زندگی کی پچھلی اور آنے اور گزرتی ہوئی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے، شائستہ کو اپنی زندگی کی اس بیکناک غلطی کا احساس شدت سے ہوتا جا رہا تھا۔ آفتاب زبیری آفس آنے لگا تھا اور اس کی دلچسپی آفس میں صرف ایک ہی شعبے میں تھی اور وہ تھا اکاؤنٹس۔ ہر دوسرے دن 30-40 ہزار کا چیک سائن ہونے کے لیے شائستہ کے سامنے آ کر اسے آگ لگا جاتا، اور دوسری اذیت جو آفتاب زبیری کے آفس آنے سے اسے اٹھانی پڑ رہی تھی، وہ اس کی گھٹیا کمپنی کے لوگوں کی آمد و رفت اور سارا دن بلا مقصد آفس میں بیٹھنا، اونچا اونچا بولنا، بے ہنگم کہکے لگانا، ایک جملے میں 4 گالیاں بکنا، فحش واقعات اور اس جیسی چیزیں، اکثر بیشتر جوئے کی بازی جما لینا۔ شائستہ کو لگتا یہ اس کا آفس نہیں، کسی پسماندہ علاقے کا کوئی تھڑا ہے، جہاں ان جاہل عیاش اور گھٹیا لوگوں کی ٹولی اس کی سالوں میں بنی ہوئی ریپوٹیشن کو چند دنوں میں مٹی میں ملا رہی ہیں۔ اس کا بی پی ہر وقت ہائی رہنے لگا۔ اسے بہت برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج کل اسے اپنی عادت کے بہت برخلاف یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا، مگر اس وقت اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس کی سیکرٹری آفتاب زبیری کے کمرے میں اس کا اور اس کے دوستوں کا پسندیدہ مشروب سرو کرنے گئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی چیخو پکار نے پورے آفس کی بلڈنگ ہلا دی، اور جب تک شائستہ وہاں تک پہنچی، پانی گویا سر سے اوپر گزر رہا تھا۔ اس کی بے حد مہذب، پڑھی لکھی، ویل مینرڈ سیکرٹری اس وقت زمین میں گڑی اپنی آنکھیں بند کیے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ آفتاب زبیری کے دوست اس کے پاس کھڑے گھٹیا طریقے سے کہکے لگا رہے تھے۔ وہ آفتاب زبیری اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا یوں جھول رہا تھا جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی بہت دل فریب و دلچسپ تماشا ہو رہا ہو۔ پیگ لبوں سے لگائے چسکیاں لے رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے یہ! شائستہ کی داڑھ تھی یا سورہ اسرافیل! لمحہ بھر کو ان کے بیہودہ جنگلی کہکوں کی لے تھمی، پھر شائستہ کے گارڈز نے آفتاب زبیری کے حواریوں کو جو درگت بنائی، وہاں موجود سب لوگوں کے لیے ایک یاد رکھنے والا واقعہ بن گئی۔ آفتاب زبیری کو گویا ڈنڈا ڈولی کر کے شائستہ نے گھر بھجوایا اور خود سیکرٹری کی دلجوئی کے لیے اسے ڈاکٹر زبیر کے کلینک خود لے کر گئی۔ وہ رستہ بھر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کو کوستی رہی جب اس نے ڈاکٹر زبیر کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر کے اس کمینے لچے آفتاب زبیری کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ آفتاب زبیری کے بارے میں سوچتے ہوئے شائستہ کی کنپٹیوں میں جیسے انگارے دہکنے لگے تھے۔ اگر میں ایسی بدبختی کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے شامل کر سکتی ہوں تو خارش زدہ بیمار کتے کی طرح لات مار کر اپنی زندگی سے باہر پھینک سکتی ہوں۔ وہ میرا طفیلیہ، میں اس کی انف از انف۔ آج میری برداشت کی حد ختم ہوگی۔ آفتاب زبیری رات اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ادھر سے دفان ہونے کی تیاری کرو۔ اب اپنی زندگی اور اکاؤنٹس کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا یہی آخری راستہ ہے۔ ڈاکٹر کے کلینک کے آگے اترتے ہوئے شائستہ دل میں تہیا کر چکی تھی۔ اگر تمہیں زیادہ دن رکنا پڑ گیا تو، سعدیہ بیگم نے تشویش بھرے انداز سے کہا، جو تیار ہو کر ان کے کمرے میں ان سے ملنے آیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ امی حد کرتی ہیں آپ بھی، میں کسی بزنس ٹور پر تھوڑی جا رہا ہوں۔ ٹریننگ کی مدت معین ہوتی ہے، اس میں ایک دن اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ 90 دن کی ٹریننگ ہے، انشاءاللہ کیا 91ویں دن یا اس سے اگلے دن میں آپ کے پاس ہوں گا۔ وہ محبت سے ان کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، اور امی سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات کی ہے کہ میں جانے سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ کو کوئی خوشی دے سکا۔ امی، آپ کو یہ گھر پسند آیا ہے نا؟ وہ چمکتی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس گھر میں 2 دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔
بہت زیادہ۔ اللہ تمہیں ایسا ہی اپنا گھر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا اور خوبصورت۔ بس تم خیر سے جاؤ اور باخیریت واپس آؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہی جائیں گی۔ اور رافع، وہ رکی۔ میری اس دن والی بات پہ تم نے کچھ سوچا؟ بیا سے بات کی کھل کر۔ بیٹا، جانے سے پہلے ایک بار اسے اپنی رفاقت، اپنی محبت کا یقین دلاتے جاؤ، تو وہ تمہاری غیر موجودگی میں اس بات کو زیادہ گہرائی سے سوچ سکتی تھی، غور کر سکتی تھی۔ علیحدگی کا فیصلہ اس نے اپنے نظر انداز کیے جانے اور ضد کی وجہ سے کیا، اور ان دونوں کا حل تمہارے پاس ہے۔ وہ ایک بار پھر اس تکلیف دہ موضوع کو چھیڑتے ہوئے بولی جس سے وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ امی، وہ اس حل کے سوا اور کچھ میرے منہ سے نہیں سننا چاہتی۔ آپ نہیں جانتی میں نے کس طرح اسے ان 3 مہینوں کے لیے ادھر رہنے پر مجبور کیا ہے، ورنہ۔ وہ تو روشی کے فوراً بعد۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس دن ماں کی حالت بگڑتی دیکھ کر آئندہ اس نے اس موضوع پر بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب تمہاری غلطی ہے، وہ تیزی سے بولی، اور میں اب بھی کہہ رہی ہوں، تم ایسا کر کے محض میری ناخوشی کے حقدار ٹھہرو گے۔ امی، میں کب ایسا چاہتا ہوں؟ میں تو خود اب شاید اس کے بغیر۔ وہ کہتے ہوئے جھجک کر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کے باہر کھڑی بیا کا دل زور سے دھڑکا تھا، اور وہ اس سے آگے کیا کہتا ہے اس کا دل سننے کا شدت سے متمنی تھا۔ تم جانے سے پہلے اپنی عارفہ مامی سے تو مل آتے۔ سعدیہ بیگم نے رافع کے ادھورے جملے سے کیا اخذ کیا تھا وہ جان نہ سکی، مگر انہوں نے اسے جملہ پورا کرنے کو بھی نہیں کہا تھا اور موضوع بدل دیا۔ کل رات کو مل آیا تھا۔ رافع کا اگلا جملہ بھی اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، میں بھی چلتی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی، میں تو ولید کے آفس گیا تھا ملنے، وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں سمجھا شاید یوں ہی کہیں بیٹھ کر چائے پئیں گے، اور وہ مجھے انصاری ہاؤس لے گیا۔ اس کا دل دھڑکا۔ پھر کون کون ملا وہاں؟ وہ بے تابی سے بولی، بس عارفہ مامی کے پورشن میں ہی لے گیا تھا ولید مجھے۔ وہ تو اب چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ آپ کا پوچھ رہی تھی، رافع بتا رہا تھا، اور چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے بیا کا دل نیچے بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی صحت مند ممی کا سراپا گھوم رہا تھا، جنہیں معمولی سی شوگر رہتی تھی، جس کے لیے وہ روزانہ ایک ٹیبلٹ لے لیتی تھی، اور بس۔ جاؤں گی میں بھی دیکھنے آج کل میں، سعدیہ بیگم افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم چھوٹے ماموں کی طرف نہیں گئے؟ اور ولید کی طرف؟ وہ پھر سے اسی بے قرار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ بہت آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ اب ادھر وہ حالات نہیں رہے، تینوں گھروں کی آپس میں تقریباً قطع کلامی ہو چکی ہے، ہر قسم کا آنا جانا، ملنا جلنا۔ صرف ولید عارفہ مامی کو ہاسپٹل وغیرہ لے کر جاتا ہے، کچھ پراپرٹی کا تنازع چل رہا ہے، تو کچھ وہ ربیہ والا ولید والا مسئلہ، تو سکون سے وہ بھی نہیں رہ رہے۔ کسی کے دل کو قدموں تلے کچل دینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ استضاعیہ سوچ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی، اور رافع کہتے کہتے پھر چپ کر گیا۔ اور کیا؟ پھپھو کا حال بھی اس جیسا ہی تھا۔ فریال پاکستان آ چکی ہے، معلوم نہیں زریاب، اور اس کے درمیان کیا ایشو چل رہا ہے کہ وہ خلا کے لیے مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ باقی لوگوں کا خیال ہے کہ اسے زریاب نے پاکستان بھیج دیا ہے کہ ولید ربیہ سے شادی کے لیے مجبور ہو جائے۔ بہت کشیدہ فضا ہو رہی ہے انصاری ہاؤس کی۔ میرے خیال میں آپ بھی ابھی مت جائیے گا، ویسے ہی فون کر کے معلوم کر لیجیے گا، رافع نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا۔ باہر برتن کھڑکنے کی آواز آئی۔ رافع اٹھ کر باہر آیا تو بیا چائے کی ٹرے دروازے کے پاس پڑی تپائی پر دھر کر جا رہی تھی، تو گویا اس نے ساری گفتگو سن لی ہے۔ رافع نے ٹرے اٹھاتے ہوئے سوچا، تم فریال سے مل لیتے؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ وہ تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے چائے کا کپ ماں کو پکڑا ہے۔ ولید بتا رہا تھا، بالکل گوشہ نشین ہو گئی ہے، کسی سے ملتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ وہ پریگننٹ ہے، مگر اتنی کمزور ہو رہی ہے جیسے اسے ٹی بی ہو گئی ہو۔ چھوٹی مامی تو باقاعدہ بڑی مامی سے لڑ کر آئی ہیں کہ ان کے بیٹے نے نہ جانے ان کی بیٹی پر کیا ظلم توڑے ہیں کہ وہ مردوں سے بدتر حال میں واپس آئی ہے۔ ماموں اور ولید نے زریاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس سے بات نہیں ہو سکی۔ ولید بہت پریشان ہے، مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، فیکٹری میں بزنس صفر ہو کر رہ گیا ہے،
اور بڑے ماموں کی ہر درمی اسی طرح ہے، وہ کسی بھی مسئلے کو بیٹھ کر امن سے حل نہیں کرنا چاہتے۔ وہی دونس دھمکی ہٹیلا پن جو مسائل کو اور بھی الجھا رہا ہے۔ ویسے ولید کا آفس کافی سیٹ ہو گیا ہے، بزنس کی طرف سے اسے کوئی فکر نہیں، مگر عارفہ مامی کا حال برا ہے، انہیں ماہانہ ملنے والی آمدنی کا نصف کر دیا گیا ہے۔ اب 2 ماہ سے وہ بھی انہیں نہیں مل رہے۔ بڑے ماموں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ فیکٹری کا کام بند ہو چکا ہے تو وہ کہاں سے انہیں وظیفہ دیں۔ بس اسی تانے اور رویے نے عارفہ مامی کو زیادہ بیمار کر دیا ہے۔ پھر زوبیہ کا اٹکا ہوا مسئلہ اور اب فریال کی آمد۔ زریاب سے بات نہ ہو سکنا، چھوٹے ماموں بھی بڑے ماموں سے بدظن ہو چکے ہیں اور جائیداد کی مصنفانہ تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ بڑے ماموں نے کہہ دیا ہے وہ کوئی بات نہیں کریں گے، نہ کسی کی سنیں گے۔ فیکٹری میں سے سب اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں، اب جو ہے وہ ان کے بیٹے زریاب کا ہے۔ ہاں، گھر سیل کر کے سب رقم آپس میں تقسیم کر لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بات نے ماموں اور ولید کو بھڑکا دیا ہے۔ سخت کشیدگی، غصہ اور نفرت ہے دونوں طرف، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ رافع بتا رہا تھا اور سعدیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے سامنے پڑا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اسی لیے آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ آپ پریشان ہوں گی۔ انسان وہی کچھ کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ رافع، وہ میرے بھائی ہیں، میرے ماں جائے، ان کے اجڑنے بسنے کا دکھ بہرحال مجھے ایسے ہی ہے جیسے اپنے اجڑنے بسنے کی۔ وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھے، مگر میرے دل کے رابطے ان سے کمزور نہیں پڑے۔ ان کی کج روی کے باوجود تم مجھے کچھ نہ بھی بتاتے ہو تو میرے دل نے سب کچھ بتا دیتا۔ میں جاؤں گی، کم از کم عارفہ بھابھی کو دیکھنے تو ضرور جاؤں گی، اور فریحہ سے ملنے بھی، وہ سر ہلاتے ہوئے گویا خود سے کہہ رہی تھی۔ رافع نے انہیں ایک نظر دیکھا اور چائے پینے لگا۔ انہیں اب روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تم چائے پی لو تو جا کر بیا سے مل لو، اور بیٹا کوشش کرو اس کے دل میں کوئی امید، کوئی دیا جلا کر جاؤ۔ وہ جو 3 ماہ تمہارے انتظار میں گزارے نہ کہ، وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ اور میری بات یاد رکھنا، بیا سے اچھی لڑکی تمہارے نصیب میں ہو ہی نہیں سکتی، اور وقت ان چاہے فیصلے کو درست ثابت کرنے کا انتظار کرنے میں لگا ہے، تم دیکھ رہے ہو نا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کسی اور خیال میں کہہ رہی تھی، اور رافع نے جیسے ان کے خیال کی تائید کی تھی۔ انصاری ہاؤس کے حالات یہی کچھ تو ثابت کر رہے تھے۔ شاید میں امید کا ایسا کوئی دیا اس کے دل میں جلا ہی سکوں۔ اتنے دنوں میں پہلی بار امید بھرے خیال نے اس کے دل میں کروٹ لی تھی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، آفتاب زبیری، میرے آفس میں قدم نہیں رکھو گے، کبھی بھی نہیں۔ مارے طیش اور غصے سے شائستہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سامنے مسکین شکل بنائے بیٹھے اس لالچی کتے کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، اور اگر تم یہ سب نہ بھی کہتی تو بھی آج کے واقعہ کے بعد میں اس قدر شرمندہ ہوں کہ میں خود بھی کبھی آفس نہ آتا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان بیہودہ دوستوں کے اس واہیات مذاق کی تم سے معافی مانگ سکوں۔ بہت سکون اور قدرے شرمسار انداز میں آفتاب زبیری سر جھکائے کہہ رہا تھا، واٹ مذاق؟ وہ زور سے چلائی، تمہارے نزدیک وہ ایک مذاق تھا؟ کسی عورت کو بیچ بازار اس طرح اس بیہودہ انداز میں اس کی بے حرمتی کرنا، تم اسے مذاق کہہ رہے ہو؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح حلق کے بل چلائی تھی۔ آئی ایم سوری، ریئلی؟ تم کہو تو میں تمہاری سیکرٹری سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ وہ اور بھی لہجے کو مدھم کرتے ہوئے بولا۔ تم آفتاب زبیری، تم کسی سے کیا معافی مانگو گے؟ کبھی مانگی ہے تم نے آج تک کسی سے معافی؟ جانے دو۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے غصے اور بیزاری سے بولی، اب میری کسی بات کا یقین تو کرو، میں دل سے شرمندہ ہوں، انہیں منع کر رہا تھا، پلیز اب غصہ تھوک دو۔ آفتاب زبیری منانے والے انداز میں اٹھ کر اسے کندھے سے تھامتے ہوئے بولا، پلیز ڈونٹ ٹچ می، لیو می الون۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ آفتاب زبیری کو اپنے کمال قوت برداشت پر خود بھی حیرت سی ہوئی۔ ایسی حرکت پر وہ سعدیہ بیگم کا بے دھڑک کیما کر سکتا تھا، مگر سامنے کھڑی وہ بے وقت مسکین سی سعدیہ نہیں، اس گھر کی مالکہ اور اس کی خوش قسمتی کی سنہری کنجی شائستہ سی، جسے مارنا تو کجا، اس کی مرضی کے خلاف وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔
ओके, इस वक्त तुम गुस्से में हो, फिर बात करेंगे। वो नरम पड़ते हुए बोला और बेड की तरफ बढ़ा। मज़ीद तुम इस मामले पर क्या बात करोगे? अगर करोगे तो मुझे तुम्हारी डिटाई पर रश्क आएगा। शाइस्ता का गुस्से और कोफत किसी तरह कम नहीं हो रहा था। नहीं, ऑफिस ना जाने वाले मामले की बात कर रहा हूँ। वह सुर्ख मखमली कंबल के सुनहरे फूल के हाशिए पर उंगलियां फेरते हुए बोला। ऑफिस का क्या मामला? वह रेशमी गौन संभालती पलट कर घुराई। अब मैं घर में बैठा रहूं, मक्खियां मारूं फारग बैठकर? अगर बाहर गया तो कम पैसे जेब में 4 पैसे तो हों। ऑफिस नहीं जाऊंगा तो? इसने तमाम तर नरमी का असल सबब बयान करते हुए कहा। अवा तो ये बात है। शाइस्ता जैसे थक कर कोच पर ढेर होगी। तुम्हें इसके अलावा और कुछ सोचता भी नहीं। वो लबों में बड़बड़ाई। अब देखो, हर वक्त नन्हे बच्चों की तरह या किसी गरीब भिखारी की तरह तुमसे मांगता अच्छा नहीं लगूंगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड और इस घर का सरबराह हूँ, है ना? चेहरे पर हत्तेल अमकान मासूमियत सजाते हुए बोला तो शाइस्ता ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। दोनों में इस नाम नहाद बिछड़ी मोहब्बत की याद क्या इसकी परछाइयाँ भी ना बची थी कि मोहब्बत की तजदीद के लिए दोनों एक जिस मोहब्बत की तजदीद के लिए दोनों एक हुए थे। हाँ, वो तो खैर से तुम होगे जब मेरी अकल पर पड़ते पड़े। वो बड़बड़ाती हुई उठी। ठीक है, तुम्हारा माहाना जेब खर्च तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया करूँगी, मगर तुम ऑफिस भूलकर भी कदम नहीं रखोगे। वो बेड की तरफ बढ़ते हुए घुराई। नहीं रखूँगा, वो सादतमंदी से बोला। मगर वो जेब खर्च कितना होगा? इसके पास बैठते हुए वो रुखाई से बोली। कम से कम 1.5 लाख माहाना और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख। वो शाइस्ता के बालों को सुलाते हुए लाड भरे अंदाज में बोला तो शाइस्ता जैसे करंट खाकर लेटते हुए उठ बैठी। मैं कोई माफिया का धंधा नहीं जलाती जो तुम समझ रहे हो। वो इसका हाथ झटक कर बोली। गुस्से में तो और भी क़यामत लगती हो मेरी जान। वैसे अपनी तरफ खींचते हुए मसनूई लगावट से बोला। 1 लाख रुपया हर माह तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसके अलावा अब तुमसे इस मौजू पर कोई तकरार नहीं करोगे, अंडरस्टैंड? वो 2 टोक अंदाज में कहते हुए अपनी तरफ का लैंप ऑफ करते हुए करवट लेकर लेट गई। अच्छा यार, अब नाराज़ी तो दूर करो, ये सब चलता रहता है। इधर तो आ जाओ। महीने का 1 लाख आफ्ताब ज़ुबैरी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब शाइस्ता की ऑफ़र पर एक बार तो दिल धड़कना भूल गया था। मैं इधर ही हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो, सख्त थकी हुई हूँ मैं। वो इसी कोफत भरे लहजे में बोली जिससे वो घंटा भर से बोल रही। तो आफ्ताब ज़ुबैरी ने भी दोबारा असरार ना किया और अपनी तरफ का लैंप ऑफ कर दिया। इसका बिजनेस इतना ज़बरदस्त है कि हर माह मेरे अकाउंट में बिना कुछ किए हाथ पैर हिलाए लाख रुपया पहुंच जाया करेगा, यानी साल के 12 लाख। नाकाबिले यकीन। और जो मुझे इस सारे ख़जाने की चाबियां मिल जाएं यकमुश्त, तो बहुत पैसा है इस बुढ़िया के पास और अकड़ यूँ दिखाती है जैसे बाप का माल हो। कुतिया मंजूसी के तरके पर ऐश कर रही है और मुझे देते इसकी जान निकल रही है। शाइस्ता डार्लिंग, बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया है तुमने अपने आफो डेयर का। इस उम्र में जब हाथ पाँव में सिर्फ रेशा ही रह जाता है। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मोहब्बत का बुखार चढ़ता है? ये तो मेरी जान तुम्हारी दौलत का खुमार था जिसने मुझे देखते बालते अंधा बहरा कर दिया। सब कुछ लात मार कर छोड़ आया और तू मुझे तरसा तरसा कर रुपये की शक्ल दिखाए जैसे कोई कुत्ते को हड्डी दिखाकर पीछे कर ले, और मैं इस भूखे कुत्ते की तरह ज़ुबान निकाले इस हड्डी के लालच में तेरे पीछे पीछे दुब हलाता चलता रहूं। नहीं शाइस्ता डियर, आफ्ताब ज़ुबैरी इतना अहमक नहीं। पहले आधी ज़िंदगी समंदर को तरसते गुजारी, अब समंदर मिला तो इस किनारे बंद कर बैठा रहूं तुम्हारे मरने के इंतज़ार में। और मेरी जान, मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, किसी को पहले किसी को बाद में। और जो मेरी पहले आ गई तो हाय, मेरी तो कब्र भी अपनी हसरतों पर आंसू बहाती रहेगी। नहीं मेरी जान, मैं खुद तो उम्र भर अपनी हसरतों को सीने में दबाए आंसू बहाता रहा, अपनी कब्र को नहीं रोने दूंगा। कब्र तो बनेगी, मगर पहले इसमें कौन जाकर लेटता है इसका फैसला हो जाएगा जल्द या बतेर होकर रहेगा। आंखें बंद किए आफ्ताब ज़ुबैरी किन सोचों के ताने बुन रहा था। शाइस्ता इससे बेखबर अब हल्के हल्के खराटे ले रही थी। खुनक कमरे की ख्वाबनाक फ़ज़ा में आफ्ताब ज़ुबैरी की कुंचों जैसी पुरस्रार आंखें सोच के किसी एक ही नुक्ते पर मरकूज़ थी। अबीहा वो खिड़की के आगे साकित खड़ी थी जब राफा इसके बेहद करीब आकर आहिस्तगी से बोला। वो अपनी जगह से हिली नहीं, शायद वो राफा के कदमों की आहट सुन चुकी थी।
میں جا رہا ہوں، میرا سیل نمبر تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہے، اگر کوئی مسئلہ یا کچھ۔ انشاءاللہ 3 ماہ بعد لوٹ آؤں گا، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دوسری جانب منہ کیے کس موڈ میں کھڑی تھی رافع کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ امید کا دیا جس کا سعدیہ بیگم نے کہا تھا کس طرح ابیہا کے دل میں جلائے۔ مجھے صرف اس فیصلے کا انتظار ہے جس سے باندھ کر آپ نے پہلے اس ڈربے میں قید رکھا اور اب اس سنگ مرمر کے محل میں بند کیے جا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح دوسری طرف منہ کیے سپاٹ لہجے میں بولی، ابیہا، پتہ نہیں یہ اس کی کون سی اضطراری کیفیت تھی کہ اس نے بے ساختہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا۔ ابیہا کو کرنٹ سا لگا اور رافع کی یہ حرکت اسے بے حد ناگوار بھی گزری۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی مگر رافع کے آہنی پنجے اس کے کندھوں میں جیسے گڑ گئے تھے۔ ابیہا، میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، مجھ سے نفرت کرتی ہو، آزاد ہونا چاہتی ہو۔ تمہارا دل جو مجھ سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، میرے دل میں تمہاری محبت اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ اس محبت کا بیج کب میرے دل کی مٹی میں اترا، کب کونپلیں پھوٹی، کب ننھے پودے نے مضبوطی پکڑی، مجھے پتہ نہیں چلا، مگر اب میں اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں تو یہاں وہاں ہر طرف تم ہی تم ہو، اور جب مجھے اس نئے جہان کی دریافت کا ادراک ہوا ہے، میں تم سے تمہارے متعلق ہر فیصلے پر خود کو کمزور محسوس کرنے لگا ہوں، اور تمہاری بیزاری نے ہی مجھے تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ مگر اب اس لمحے میں محسوس کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں تم سے دور، بہت دور۔ پتہ نہیں واپس آؤں، ہو سکتا نہ آؤں، اس لیے آج تمہارے سامنے یہ اعتراف کر کے جانا چاہتا ہوں، ابیہا، اول دن سے، پہلی ملن کی گھڑی سے، قبولیت کے پہلے اقرار سے تم میرے دل میں ہو، میری سانسوں میں ہو، اور تمہاری محبت لہو کی طرح بدن کی رگ رگ میں دوڑ رہی ہے۔ بتاؤ پھر ایسے میں تمہیں کیا آس دلا کر جاؤں، تمہیں آزاد کر کے اپنی رگوں میں دوڑتی اس محبت کو مار ڈالوں، خود کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالوں، اور اگر تم چاہو گی تو ایسا بھی کر گزروں گا، مگر اس سے پہلے میرے لبوں سے اقرار محبت سن لو۔ پھر پتہ نہیں زندگی مہلت دے نہ دے اور میں کہہ ہی نہ پاؤں، میرے حوصلے کہنے سے پہلے پست ہو جائیں۔ تم سن لو، آئی لو یو ابیہا، آئی لو یو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کتنی مجھے نہیں معلوم، مگر جس دن تمہیں خود سے الگ کر ڈالا، میں شاید بظاہر تو زندہ رہوں مگر اندر سے مر جاؤں گا۔ آئی لو یو ابیہا۔ اس کے لبوں سے سسکیاں سی نکل رہی تھی اور آہنے پنجے کندھوں سے ہوتے ہوئے اس کے شانوں کے گرد حمائل ہو چکے تھے۔ اس کا چہرہ ابیہا کے سیاہ بالوں پر ٹکا ہوا تھا، وہ جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ تھا، تو ابیہا بھی ہر مزاحمت، ہر نفرت کو بلائے اس کی بانوں کی گرفت میں اپنی نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت پر حیران و گمسم سی بے خود کھڑی تھی۔ ابیہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، واپس آتے ہی جو تم کہو گی وہی کروں گا، مگر میری ایک درخواست ہے۔ اس نے ابیہا کو اپنے سینے سے ذرا پرے کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان 90 دنوں میں میری محبت پر غور کرنا، اس جدائی پر، ہونے والے قتل پر غور کرنا، شاید کوئی گنجائش نکل آئے، اور نہ بھی نکلے تو بھی تم میری طرف سے قید نہیں ہو، جہاں جب جی چاہے جا سکتی ہو، مگر میرے دل خوشگمان نے اس گھڑی جان لیا ہے کہ تم میری محبت کے حصار سے دور نہیں جا سکو گی۔ میں یہ خوبصورت یقین کی تتلی مٹھی میں باندھ لیے جا رہا ہوں، اور کاش اس لمحے تمہارے دل میں بھی محبت کا بیج اگ آئے، میری دعا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور امی کا بھی۔ اللہ حافظ۔ رافع نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھو کر پوری شدت سے چھوڑ دیا اور اس کے فاق چہرے پر ایک آخری نظر ڈالتا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ 2 قدم تیزی سے اس کے پیچھے لپکی کہ خوش فہمی و خوش خیالی کا دامن چاٹ جائے، ورنہ اس کی آزادی کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا، وہ یہیں ادھر ہی اس طرح بندھی رہ جائے گی، اس کے دل میں کبھی بھی رافع کی محبت کا بیج نہیں اگ سکتا۔ وہ دور چلا گیا اور اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر ان بے اختیار لمحوں کو سوچنے لگی جو ابھی چند ثانیے پہلے کسی وحی کی طرح ان دونوں کے درمیان اتر آئے تھے اور انہیں ہر دوئی کے احساس سے ماروا یکتائی میں جکڑ گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے حیران کھوئی نظروں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر رافع کے لبوں نے بڑی شدت سے بوسہ دیا تھا۔ ہاتھ پر اس جگہ جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا تھا، سارا ہاتھ ٹھنڈا تھا اور وہ جگہ دہک رہی تھی۔
اس کے منہ سے بے اختیار سے سسکی نکلی اور وہ پیچھے صوفے پر گرتی چلی گئی۔ اس وقت وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی اور پھر بھی صرف ان ہی لمحوں کو سوچے جا رہی تھی جنہوں نے پہلی بار اس رافع کی موجودگی کا احساس دلایا تھا اس کے دور چلے جانے کے بعد۔ آج صرف 20 دن ہوئے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ شائستہ آفتاب زبیری کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو کر چلائی۔ ایسی کون سی میں نے تمہیں گالی دے دی ہے؟ یہی کہا ہے نا جو خیر سے تم ₹1,00,000 کا وظیفہ میرا باندھا تھا وہ خرچ ہو گیا ہے، اب مہینے کے 10 دنوں کے لیے مجھے تھوڑے بہت دے دو اور بس۔ وہ مزے سے سلائس پر مارجرین لگاتے ہوئے بولا تو شائستہ کا جی چاہا اسی بٹر نائف سے اس لالچی حریص بڈھے کا گلا کاٹ ڈالے، اور بس۔ اس نے بے اختیار جھنجھلا کر نقل اتاری۔ بات سنو میری آفتاب زبیری، نوٹ درختوں پر نہیں لگتے، نہ زمین میں اگتے ہیں کہ جب جی چاہا لپک کر توڑ لیے، محنت سے کمائے جاتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی فارم ہے، کوئی انٹرنیشنل کمپنی نہیں کہ ہر مہینے تم جیسے نکھٹو کو میں گھر بیٹھے 10 لاکھ روپے محض اڑانے یا دوسرے لفظوں میں آگ میں جھونکنے کے لیے دے دوں۔ اور ایسی کون سی عیاشی ہے جس کے لیے 30 دنوں میں ₹1,00,000 بھی کم پڑ گیا؟ بولو۔ شائستہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں۔ میرے آفس آنے پر تمہیں اعتراض تھا، گھر بیٹھنے پر تم مجھے نکھٹو کا طعنہ دیتی ہو، کچھ خرچ کے لیے مانگتا ہوں تو تم آگ میں جھونکنا کہتی ہو۔ آخر تمہاری ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان سب باتوں کا مطلب میں بتاؤں تمہیں؟ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بتاؤ۔ یہی تو کہہ رہا ہوں۔ آفتاب زبیری نے شائستہ کے تیور بانپنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو تیار کیا کہ تم میری جان چھوڑ دو۔ بتاؤ میری جان چھوڑنے کی کتنی قیمت لوگے؟ اتنی جتنی ایک سرجن جسم سے گندے زہریلے نسور کو نکالنے کی لیتا ہے۔ بولو کتنی قیمت دوں؟ وہ نفرت بھری وسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے حقارت سے بولی۔ نسور اگر ایک بار جسم میں جگہ بنا لے شائستہ ڈیئر، پھر لاکھ سرجری کراتے رہو، وہ جسم کی رگ رگ میں اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے خوف لہجے میں چلایا۔ میں اس نسور کو نکال پھینکنے کے لیے اپنے بدن کی ہر رگ کٹوانے کے لیے تیار ہوں، مگر تم سے نجات حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ نفرت سے دو ٹوک انداز میں بولی۔ بولو کیا قیمت لوگے میری زندگی سے نکلنے کی؟ تمہارا یہ گھر، تمام دولت دے سکو گی؟ وہ فوراً قیمت بتاتے ہوئے بولا۔ تم رذیل منگتے گھٹیا، یہ دولت، یہ گھر، یہ روپیہ پیسہ تیرے باپ نے بھی کبھی خواب میں دیکھا ہوگا؟ کتے کی اوقات کو ہڈی سے زیادہ گوشت مل گیا تو اسے ہضم نہیں ہو رہا، اور تو پورا بکرا نگلنا چاہتا ہے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے۔ ایسا کم عقل اور نادان سمجھ رکھا ہے تو نے کہ تیرے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈر کر سب کچھ تھالی میں سجا کر تیرے آگے پیش کر دوں گی۔ اپنا سامان اٹھا اور 9 2 11 ہو جا۔ جتنا اب تک مل چکا ہے اسے اپنی خوش بختی جان، اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ شائستہ نے اسے زور سے کرسی سے دھکا دیا کہ وہ تیار ہوتے ہوئے بھی سنبھل نہ سکا اور میٹل چیئر سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اس کا سر زور سے ماربل کے فرش سے ٹکرایا تھا، مگر اسے درد نہ ہوا۔ جیسی کاٹ شائستہ کے لفظوں اور طعنوں میں تھی، اس کاٹ سے ہر درد کا احساس ہلکا کر دیا تھا۔ میرے باپ نے یہ سب خواب میں نہیں دیکھا تو کتیا، تیرے باپ نے بھی ایسے چھیچڑوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا جن پر تو آج اکڑ اکڑ کر اترا رہی ہے۔ آفتاب زبیری نے اٹھتے ہوئے شائستہ کو زوردار دھکا دیا تھا اور وہ ٹیبل کا کنارہ تھام کر وہیں کھڑی ہو کر اسے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگی۔ میرا کھاتا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ اپنی منحوس گندی زبان سے میرے باپ کا نام لیا تو زبان گدی سے نکلوا دوں گی۔ بیوی بیٹی کو بیچ کر پے کمانے والے دلال، تو گدھوں سے بڑھ کر مردار خور ہے۔ پتہ نہیں تیرا کوئی باپ تھا بھی یا تیری ماں نے تجھے کسی گٹر کنارے سے یا روڑی کے ڈھیر سے۔ اس نے گالی دی۔ آفتاب زبیری نے اس گالی کے بعد جو بھاری بھرکم مردانہ گالیاں بکتے ہوئے شائستہ پر تھپڑوں لاتوں کی بارش کی، دوسرے لمحے بے قابو ہوتے ہوئے پاس سے پھلوں کی ٹوکری کے درمیان رکھی پھل کاٹنے والی تیز دھار چھری اٹھا کر دیوانہ وار شائستہ کے جسم میں اتارنا شروع کر دیں، جیسے کوئی مشاق قصاب اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ ڈائننگ روم سے شائستہ کی ڈکراتی فلک شگاف چیخوں، نوکروں کے حواس باختہ آوازوں اور آفتاب زبیری کی گالیوں اور بے ہم غم آوازوں سے لرز رہا تھا۔
پھپھو کھانا لے آؤ۔ سعدیہ بیگم کو کل سے بخار تھا۔ بخار تو ڈاکٹر کی دواؤں سے اتر گیا تھا، کمزوری باقی تھی۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھپھو کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ چپ چپ تو وہ خود اس دن سے تھی جب سے رافع گیا تھا، اور جو انوکھا درد سا اس کے دل میں جگا گیا تھا، اس کے اسرار نے جیسے اس کے لب سی دیے تھے۔ بولتی تو وہ پہلے بھی بہت کم تھی، مگر اس دن سے تو جیسے بولنا بھی بھول گئی تھی، اور وہ اس کا محبوب مشغلہ خود سے باتیں کرنا، جلنا کڑنا، ہر وقت ماضی اور حال کا موازنہ کرتے رہنا۔ کتنے دنوں سے اس مشغلے کی طرف بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ عجیب کھوئی کھوئی سی نہ سمجھ میں آتی کیفیت تھی۔ ایک غبار سا تھا جو دل و نظر پر چھایا رہتا، نہ خوشی تھی، نہ غم، نہ ہنسی، نہ آنسو، بالکل بے حس و حرکت جامد کسی معمول کی طرح صبح و شام کرتی۔ سعدیہ بیگم اسے پاس بلاتی یا ان کے پاس جا کر بیٹھتی بھی تو گمسم بیٹھی رہتی، کئی باتوں کو سنتی ہی نہیں تو جواب کیا دیتی۔ چپ چپ تو تم تھی ہی۔ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ کیا نیا گھر پسند نہیں آیا؟ ایسی وحشت زدہ سی پھرتی ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ کئی دنوں سے دل میں سوچنے والی بات بالآخر انہوں نے کہہ ہی ڈالی۔ نیا گھر، اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ اسے تو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ نئے گھر میں آ چکی ہے۔ خوبصورت، من پسند، دل پسند جگہ پر، اور اس کے جلتے کرلاتے دل کو اس خوبصورت تبدیلی کا احساس تک نہیں ہوا، ورنہ پہلے تو وہ ہر گھڑی اسی دکھ کا ماتم اس کا دل ہر گھڑی اسی ماتم کا دکھ کرتا رہتا تھا کہ کوٹھی چھوڑ کر اس ڈربے میں آنا پڑا ہے، اور اب اس خوبصورت بنگلے میں شفٹنگ کے بعد وہ روتا جھلساتا دل نہ جانے کس کونے میں لب سی کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ وہ ان کی آواز پر چونکی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے پاس بیٹھنے پر اس پر ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، ذرا دیکھو جا کر۔ ان کی بات پر اس نے کترائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگر رافع کا ہوا تو؟ اس کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ جاؤ نا۔ اسے یونہی بیٹھے دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دل کو بڑا مضبوط کر کے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ پھپھو سے کہتی ہوں CLI والا سیٹ لگائیں۔ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اسے فون میں اس کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ رافع کے فون کا خطرہ تھا، اس کے علاوہ اور کس کا فون آ سکتا تھا، سو وہ خود سے کچھ نہ بولی۔ دوسری طرف بھی کوئی شاید اس جیسا منتظر تھا۔ دونوں طرف گہرا سکوت تھا۔ اس کا جی چاہا ریسیور رکھ دے۔ ہیلو! شاید وہ رکھ دیتی کہ اس آواز نے اس کے ہاتھ ہی نہیں پل بھر میں اس کی ساتیں بھی منجمد کر دی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ریسیور کو دیکھا۔ ہیلو! کون؟ ابیہا! ذرا دیر بعد وقفوں کے ساتھ کوئی دھیمے لہجے میں بولا تھا، اور شک کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اس کا ہاتھ ہی نہیں ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھیں۔ ختم شد۔